सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। आज का दिन मुबारक दिन है। एक तो इसकी मुबारकबाद इस हवाले से कि ये सलामती का दिन है, इसको सलामती और मुबारकबाद का दिन कहा गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के ज़रिए। और फिर दूसरा, बरसग़ीर पाक व हिंद में स्टैनली वॉलपर्ट के ही बयानिए के मुताबिक ऐसा शख्स जिसने ना सिर्फ खित्ता बदला, ना सिर्फ ये कि लोगों को आज़ाद मुमलिकत दिलाई, ना सिर्फ ये कि नक्शा बदला, बल्कि दुनिया की हर धारे, हर तहजीब और हर लहजे में वो नुमाया नज़र आया। किरदार से भी, गुफ्तार से भी, अखलाक से भी, और सबसे बढ़ के ये कि शख्सियत, ऐसी शख्सियत कि जिसको बरसग़ीर पाक व हिंद में और इसके अलावा भी दुनिया फॉलो करती है। हमें नाज है कि इस मुल्क का बानी वो शख्स जिसको मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, जिस पे सलाम है, जिसने हमें आज़ादी से जीने का सबक सिखाया और खित्ता दिया कि जिसमें हम मुख्तलिफ कौमियतें, मुख्तलिफ ज़ुबानें मिलकर एक कौम बनाती हैं जिसको हम पाकिस्तानी कौम कहते हैं। हमें उस पर नाज है कि जिसने 1876 से लेकर अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, वो 25 दिसंबर थी। और फिर जब उसने 16 साल के होश में आकर अपने घर की जिम्मेदारी को समझते हुए तालीम के हुसूल के लिए बैरून ममालिक सफ़र किया, तब भी उसने मोहम्मदी होने का हक अदा किया। लंदन में और इसके अलावा भी तमाम जगहों पे जहाँ भी देखा जा सकता है, लोग प्रोफेशनली इस बात को जानते हैं कि एक वकील जब अपनी तालीम के हुसूल के लिए किसी इदारे का इंतखाब करता है, वो ये देखता है कि उसकी मेरिटसी कितनी बड़ी है, वो ये देखता है कि जॉब्स कैसे आएंगी, वो ये देखेगा कि उसका प्रोफेशनलिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है। मगर देखने वाला भी उस क्लब में जाता है कि जिसमें अपने आका का नाम देखता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये सफ़र मोहम्मदी इश्क का सफ़र है, और फिर इसी सफ़र में उन्होंने पाया वो नतीजा कि जिसमें वो सब को शामिल रखते हैं। पाकिस्तान यानी उस वक्त के हिंदुस्तान में जब वो आए वापसी कराची, और उन्होंने देखा अपने बाप के कारोबार को इंतहाई नागवार हालात गुजर रहे हैं। ऐसी खस्तखाली है कि अब उनको इस फीसद के साथ साथ अपने बाबा के कर्जे भी अदा करने पड़ेंगे। जिन्ना पूंजा साहब के कारोबार को तबाह होते हुए देखा तो वो जिम्मेदारी भी उठा ली। एक एक रुपया जो कर्ज की सूरत में उठाया गया था वापसी किया। इसी अरसे में उनकी अपनी ज़ौजा का इंतकाल हुआ, जिनसे वो इतना आशना तो ना हो चुके थे, मगर उसके बावजूद उसका गम भी, अफसोस भी किया और फिर अलविदा भी कहा। यह भी एक अरसा था कि जब आपने बहैसियत वकील अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, वकालत के शोबे में अपना लोहा मनवाया। शुरू में नाकामी का सामना हुआ, मगर चूँकि मुसलमान थे और वो मुसलमान जो ये कहता है कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते, उसने इन्ना माल उसरी युसरा इस पैगाम को अपनी अमली ज़िंदगी में उतार लिया। मुश्किल लम्हात को आसानी में बदल दिया, मुश्किल के साथ आसानी को पाया और नताइज आना शुरू हो गए। वो वकील जो शुरू में उस मकाम पर नहीं पहुंचा था, आस्ते आस्ते हर किसी का फेवरेट बन गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े शख्सियात, बड़े बड़े लोगों ने अपना वकील बनाने की कोशिश की, मगर एक चीज़ जो पहले दिन से उसके पास थी और आखिरी दम तक वो अपने पास रखता था, वो था किरदार, वो था उसूल। 500 रुपये ले या 1000 रुपये, वो लेता अपने उसूल के मुताबिक है। और अगर वो कह दे कि कोई केस इतने दिनों में मुकम्मल हो जाएगा तो वो मुकम्मल करके दिखाता है। बड़े बड़े लिखने वालों ने उसके बारे में लिखा, यहाँ तक कि उसके पाकिस्तान के जुनून को देखते हुए लॉर्ड माउंट बैटन भी कहने लगा कि ही इज साइकोपैथ व्हेन इट्स अबाउट पाकिस्तान। मगर उसने इस जुनून को एजाज समझ के कबूल किया, फ़ख्र बनाया, माथे का ताज और झूमर बनाया, और उसने कहा हाँ यही ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। उसके कसमापुरसी की हालत में, इंतहाई नासाज तबीयत की हालत में, उस राज को भी वो राज रखने में कामयाब हुआ जिस राज से एक पाकिस्तान मारज़ वजूद में आता है। अपने डॉक्टर पटेल को भी यही कहा कि कितने लोग जान सकते हैं, कितने लोगों को पता है कि मैं बीमार हूँ और मुझे ऐसी बीमारी लाक है कि जिसमें मैं जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दूंगा। डॉक्टर पटेल ने कहा मैं जानता हूँ या आप जानते हैं? तो मेरा जिन्ना कहता है कि मैं इस राज को राज रखना चाहता हूँ हत्ता कि पाकिस्तान वजूद में आ जाए, और ख़बरदार मेरी बहन को भी ये ना बताना। बहुत गशी की हालत में, थकावट की हालत में, बीमारी की हालत में जब उनको कई मरतबा चक्कर आए, बेहोशी में चले गए, तब भी ये महसूस किया कि डॉक्टर पटेल से रब्ता करो और डॉक्टर पटेल को बताओ कि ये राज हमेशा राज रहना चाहिए। तारीख का सबसे बड़ा सीक्रेट कहलाया ये
سیکرٹ کہ جس میں 1947 تک یہ نہ پتہ چل سکا کہ جناح کو ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ چند دن جی سکتے ہیں, صرف چند دن. ڈاکٹر پٹیل نے کہا آپ کے پاس مشکل سے 2 سال رہ گئے. جب کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کے پاس 2 سال ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ آرام کریں, مگر جناح کہتا ہے کہ وہ کام کرے گا, اور اتنا کام کرے گا کہ جتنا 2 سال میں ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی 24 گھنٹے کی روٹین میں سے اگر 12 گھنٹے پاکستان کو دیے ہوئے تھے تو اب کی مرتبہ 20 گھنٹے دینا شروع کر دیے. اس نے سونا کم کر دیا, اس نے کھانا کم کر دیا. وہ اتنا کمزور اور ناتواں ہوتا گیا, مگر پاکستان کو طاقتور بنانے کی چاہ میں اس نے شب و روز گزارے, سب کو ایک کیا. بلوچستان گیا, وہاں کے سرداروں سے, وہاں کے ان لوگوں سے کہ جو حق رکھتے ہیں, ملا, بیٹھا, اور ساتھ میں خان آف کلات کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ بنے گا. نواب اور بھاولپور کو اپنے ساتھ ملا لیا. اس نے کشمیر کو بھی اپنے ساتھ ملایا, اور اس کی آخری خواہش بھی کشمیر کو, کشمیریوں کو ان کا حق دینا تھی. یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ شاید آپ کے دل کے آر پار چلا جائے کہ جب بیماری کی حالت میں, ناتوانگی کی حالت میں, بے ہوشی کی حالت میں, بستر مرگ پہ کچھ دیر کے لیے ہوش آیا تو وہ یہی جملہ تھا, کشمیر, کشمیر, give them their rights. ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. مہاجرین, ان کو سیٹل کرنا چاہیے, ان کے حقوق ان تک پہنچنے چاہیے. اور ہاں, یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ جناح کہ جب وہ اپنے دین کی بات کرتا ہے تو پھر وہ دیندار بھی نظر آتا ہے, کردار بھی نظر آتا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے جناح کو اللہ کا ولی پایا. کیسے؟ ان کے مریدوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 چیزیں جناح صاحب کو تحفے میں بھجوائی تھی, اور وہ 3 چیزیں دیکھنے کے بعد اس نے مجھے خط بھیجا, اور وہ ویسا ہی تھا جیسے میں نے سوچا. اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب, آپ نے مجھے 3 چیزیں بھجوائی ہیں, مصلی, قرآن اور تسبیح. آپ نے مجھے قرآن بھیجا تاکہ میں قرآن پڑھوں, اللہ کے احکامات کو پڑھوں اور ان پہ عمل کروں. جب میں اللہ کے احکامات کو مانوں گا, لوگ میرے احکامات کو مانیں گے. جب میں مصلی بچھاؤں گا اور اس کی اطاعت کروں گا اور نماز پڑھوں گا, تو جب میں اپنے خالق کی اطاعت کروں گا, میرے پیروکار میری اطاعت کریں گے. یہ جاننا ضروری تھا. اور جب میں تسبیح پڑھوں گا تو شکر کروں گا, درود و سلام بھیجوں گا سرکار پہ اور سرکار کی آل پہ. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے سن کے کہا یہ ہو بہو وہی سوچ ہے جو میرے دل میں تھی, اور میں جان گیا کہ جناح اللہ کا ولی ہے. یہی نہیں بلکہ ابو الحسن عثمانی سے لے کر عثمانی صاحب, علامہ شبیر عثمانی تک, سب کے سب چاہتے تھے کہ اسے ہم اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کریں. اس کا جنازہ, آخری جنازہ ہم پڑھائیں, ہم ہی اس کی تکبیر کہیں, ہم ہی اس کے حوالے سے لوگوں سے رخصت الوداع لیں. یہ ہمارا ہے. ایسا شخص جو ہر کسی کا ہے اس کو جناح کہتے ہیں. اور وہ پاکستان بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا, مسلک کا پاکستان نہیں, ٹکڑوں کا پاکستان نہیں, مختلف قومیتوں کا پاکستان نہیں, بلکہ ایک پاکستان جس کا خواب اس نے دیکھا اور جس کے لیے اس نے شب و روز محنت کی. اتنی محنت, اتنی محنت, اتنی محنت کہ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ اب ایسا لگتا تھا کہ وقت کے پاس وقت نہیں رہے گا, مگر جناح کے پاس پاکستان کو دینے کے لیے سب کچھ رہے گا. بیٹی نے الوداع کہا. بیٹی نے یہ بھی خواہش رکھی کہ میں ایک غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, لہٰذا باپ تو باپ ہے اور اس کی باپتا مجھ پہ پگھل جائے گی, آج نہیں تو کل وہ مجھے بلا لے گا. مگر اصول پہ قائم جناح نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جن مسلمانوں کے لیے مسلم مملکت وہ بنانا چاہتا تھا, ان کے ساتھ وہ غداری نہیں کر سکتا. جن اصولوں پہ وہ بنانا چاہتا تھا, ان اصولوں کو اپنے ہاتھ سے وہ نیست و نابود نہیں کر سکتا. لہذا اپنی اکلوتی چہیتی بیٹی کو الوداع کہنے والا جناح 25 دسمبر پہ ملنے والے خط کو, جو بیٹی کے جانب سے لکھا گیا تھا, جواب میں صرف یہ کہتا ہے, مس دینا واریہ, تھینک یو فار یور وشز. اتنا بڑا جملہ اتنے بڑے دل والے باپ کا ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے ہر پاکستانی کو اپنا بچہ سمجھا ہے. آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ بابا قوم ہے وہ. اور آج میں اس پہ تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. خواہش مند ہوں کہ اس ویل ڈریس جناح کی بات کی جائے, اس ویل ٹائم مینجمنٹ والے جناح کی بات کی جائے, ویل کریکٹر کی بات کی جائے, مگر یہ ساری باتیں میں نے نہیں کرنی ہے, آپ کے ساتھ مل کے کرنی ہے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے, آپ گفتگو فرماتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر, مگر جناح صاحب کے اوپر کیونکہ خود بھی وکیل ہیں, وکالت سے تعلق رکھتے ہیں, ہیومن رائٹس جناح کے پاکستان فورم کی بھی نمائندگی کرتے ہیں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ مقرر کی حیثیت سے بھی اپنا لوہا منواتے ہیں. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں شہباز ابراہیم صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. میں آج جناح صاحب کی برتھ ڈے کا دن ہے, ہم اس پہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے اور ان کی وکالت کے سلسلے کو بھی جاننا چاہیں گے. ساتھ ساتھ ہمارے موجود ہیں بہت ہی پیاری ایک ننھی معمولی نہیں غیر معمولی ڈیبیٹر, کم سن مگر کم سنی میں وہ تجربہ رکھنے والی کہ جو اچھے اچھوں کے چھکے چھڑوا دیتی ہے, بہت ہی پیاری معروف اور ینگسٹ ڈیبیٹر پاکستان کی آمنہ قرائی. کیسے مزاج؟ السلام علیکم. میں الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ جی جی. میں آپ کو بھی ویلکم کہتا ہوں. آپ کی عمر کے تمام لوگ جو اسکول کالجز میں آج ڈیبیٹس کر رہے ہوں گے, قائد اعظم کے دن کو منا رہے ہوں گے, وہ بھی دیکھنا اور سننا چاہیں گے کہ آپ کیسے
قائد اعظم کو ٹریبیوٹ پیش کرتی ہیں یا اپنے خیالات کا اظہار فرماتی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, ہم لوٹ کر آئیں گے اور آپ سے بڑی ساری بات کریں گے قائد اعظم کے حوالے سے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. اسلامی میں خوش آمدید کہوں گا خواتین و حضرات آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا بانی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے اقبال نے بھی کہا ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیسبل. یہ تاریخ ساز جملے ہیں, تاریخی جملے ہیں, اور یہ اسی شخص کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جس نے واقعی اپنے کردار سے کچھ ثابت کیا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں مول لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. کردار کا غازی جس نے اس کو دیکھا, جس کے لیے وہ تھا, اور جو شخص اس کو کردار والا نظر آیا وہ محمد علی جناح تھا, اور اسے وہ ہاتھ پکڑ کے لے کر آیا پاکستان میں کہ تم نے قیادت کرنی. یعنی اس وقت کے ہندوستان کو پاکستان بنانے کے لیے, پاک خطہ بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی کی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کی نوجوان نسل یا آج کا طالب علم قائد اعظم کے پاکستان کو قائد اعظم ہی کا پاکستان سمجھتا ہے؟ کیا وہ واقعی جناح کے پاکستان کے فلسفے سے آگاہ ہے؟ کیا وہ اپنی فہم اور اپنے ادراک میں اس بات کو سمجھنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ آمنہ قرائی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں آپ مختلف پلیٹ فارمز پہ تقریر کرتی رہتی ہیں. کیا آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے؟ اس پہ اظہار خیال فرمائیں. میری ایک اسپیچ ہے, میری ایک ڈیبیٹ ہے, آج کا پاکستان جناح کا پاکستان نہیں ہے پہ منہ میں سنانا. جی. صدر علی وقار قرارداد ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے کہ میں مخالفت کرتی ہوں, کیونکہ قرارداد میں موجود الفاظ آج کا پاکستان سے مراد موجودہ پاکستان, موجودہ حالات. قرارداد میں موجود الفاظ جناح کا پاکستان سے مراد اس طرح کا پاکستان جیسا جناح صاحب نے چاہا. لیکن صدر علی وقار اگر جناح کی سوچ پر چلتے تو آج ہمارے ہر عمل سے نظر آتا ایمان, اتحاد, تنظیم. ہمارا نام بتایا جاتا ایک قوم عظیم, ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہوتے. ہماری قوم کے 90% لوگ نیک ہوتے. یہاں ہندو اپنے مندروں کو آزاد ہوتا اور عیسائی اپنے گرجا گھروں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہوتا. ہمت, جرت, غیرت ہماری وراثت ہوتی. صدر علی وقار آج کا پاکستان جناح کا پاکستان کیسے ہو سکتا ہے جہاں قلم بکتا ہو اور زبانیں خرید لی جائیں, جہاں اپنے ملک کو باطل قوتوں کے استعمال کا اڈا بنایا جائے, جہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی بیٹیوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے, جہاں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کو بھول کر اللہ کے گھر لال مسجد کی دیواروں کو شہیدوں کے لہو سے لال کر دیا جائے, جہاں سنی شیعہ دیوبندی کے نعرے لگا کر ایک دوسرے کو مار دیا جائے, ارے جہاں بھتا خوری کے نام پر لوگوں کو زندہ جلا دیا جائے, جہاں کے حالات دیکھ کر ہم سب کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری ہو جائیں کہ نظریہ کھو گیا آج وہ سوچ کھو گئی, جاگ چکی تھی جو آج وہ قوم سو گئی, نہ روب رہا نہ دبدبا نہ جلال وہ, قائد تیری قوم کی پہچان کھو گئی, قائد تیری قوم کی پہچان کھو گئی. صدر علی وقار یہاں لوگ کہتے ہیں, یہاں لوگ ہمیں عبدالستار عیدی کی مثالیں دیتے ہیں, ظفر عباس کی مثالیں دیتے ہیں, پر شاید لوگوں کو وہ اکثریت نظر نہیں آتی جس وجہ سے آج پاکستان جناح کی سوچ اور جناح کے نظریے کے مطابق نظر نہیں آتا. یہ تو وہ ملک ہے جہاں ایک طرف ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتلوں کو قانون اور اپنے شہریوں سے بالاتر بنایا جاتا ہے اور دوسری طرف ذہنی معذور صلاح الدین کو موت کی نیند سلایا جاتا ہے, جہاں وحشی درندوں کی طرف سے موٹر وے پر بچوں کے سامنے ان کی کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہو, جہاں عمر رباب جیسے ہزاروں مظلوموں کو انصاف کے لیے در بدر پھرایا جاتا ہو, جہاں مذہب کو بنیاد بنا کر سری لنکا کے شہری کو مار کر سڑکوں پر جلایا جاتا ہو, جہاں سرداروں کی طرف سے پرندوں کے پیار کے جرم میں ناظم جوکیوں کو جابرانہ فیصلہ سزائے موت سنایا جاتا ہو, جہاں جبری گمشدگی کے خلاف آواز بلند کرنا جرم کہلاتا ہو, جہاں کسی ادارے کے سربراہ کے اثاثے ظاہر کرنا گناہ بن جاتا ہو, تو پھر شاعر بھی قائد سے مخاطب ہو کر یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بے اثر ہو گئے سب خرفے نوا تیرے بعد, کیا کہے دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد, تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے, ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد, اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی, ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد, ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد.
قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکتبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آمنہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہی تھیں اور ظاہر کچھ ایسے دلائل پیش کر رہی تھیں کہ جو چپتے ہیں، جو اس بات کا اظہار دیتے ہیں کہ یہ پاکستان جناح کا پاکستان بنانا ہے، بنا نہیں۔ شہباز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور شہباز آپ بھی وکالت کے شعبے میں بھی اور دیگر پلیٹ فارمز پہ ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے، تو کس طرح سے آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پایا ایک نوجوان کی حیثیت سے، اور کس طرح سے اس معاشرے کو آپ سکھا سکتے ہیں کہ جناحزم کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور آج کے دن اس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج جناح صاحب کا دن ہے۔ تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم وکالت کی فیلڈ کی بھی بات کروں، کہ جب ہم پریکٹس میں آتے ہیں تو اکثر نوجوان تھک جاتے ہیں، پریکٹس سے گھبرا جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں اپنے شہروں میں، پریکٹس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ لیکن جس طرح آج اویس بھائی نے ہمیں جناح صاحب کا بتایا کہ وہ بھی شروع میں ناکام ہوئے لیکن واپس نہ لوٹے، پریکٹس جاری رکھی، بہت اچھے طریقے سے جاری رکھی، اصول و ضوابط کے خلاف نہیں گئے، تو ایک دن دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسا وکیل جس نے ایک ملک کو تشکیل دیا، ایک ملک بنایا، اور بہت اچھے طریقے سے بنایا، جس کو دنیا آج بھی جانتی ہے کہ کسی جنگ کے ذریعے نہیں، قلم کے ذریعے یہ ملک بنا۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تو کیا بات کی جائے، وہ ہم وکیلوں کے لیے بھی آئیڈیل ہیں، ہم نوجوانوں کے لیے بھی آئیڈیل ہیں۔ تو اس سوال کا تو میں یہی جواب دینا چاہوں گا کہ ایک آئیڈیل شخصیت پر اور زیادہ کیا بات کی۔ اور دیکھیے یہ بھی خوبصورت پہلو ہے شہباز کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال کہ کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک بہن بیٹیاں ساتھ نہ ہوں، مائیں بہنیں ساتھ نہ ہوں، شانہ بشانہ ساتھ نہ ہوں، اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ فاطمہ جناح کا اور ان کا ساتھ معیاری ساتھ ہے، مادر ملت ہمیشہ دم بدم لہجہ بلہجہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی طاقت بن گئی ہیں۔ یہی چیز آج مختلف ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی پابندی کے اوپر، بالخصوص میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، جہاں پر یہ اعتراضات ہیں کہ بھی خواتین کی تعلیم کو بندش کا شکار ہونا پڑے گا، اور اس طرح سے کہ ہم سوچتے ہیں کہ 21ویں صدی میں اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا رویہ یہ قابل فہم نہیں ہے۔ مگر قائد اعظم نے 1947 میں اس کی بنیاد رکھی اور اس کو ترویج دی کہ قائد اعظم قلم کو اور طاقت تلوار کی جو ہے اس کو تو ساتھ سمجھتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ عورت کی طاقت کو، یعنی بہن بیٹی کے پڑھ جانے کے بعد معاشرے میں اپنے کردار کو ادا کرنے کو بہت ہی عظیم سمجھتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہر طرح سے، ہر پہلو سے آپ نے دیکھا۔ میں یہ جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ جملہ کوٹ کرتے ہوئے کہ قائد اعظم کو کتنا احساس ہے اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا، چاہے وہ ریلوے پھاٹک کا کھلوا دینا ہو جو سب کے لیے بند ہے، مگر گورنر جنرل کی آمد کے بعد یہ خبر مشہور ہو گئی کہ گورنر جنرل گزر رہا ہے اس لیے ریلوے پھاٹک کو کھول دیا جائے۔ وی آئی پی موومنٹ ہونے والی ہے، مگر میرا جناح، اصولہ کا جناح، کردار کا جناح، ٹائم مینجمنٹ کا جناح اور قوانین کا پابند جناح اس پھاٹک کو بند کرواتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آج یہ کھل گیا تو ہمیشہ ہر وی آئی پی، سردار، وڈیرے، ایم پی، ایم این اے کے لیے کھلے گا اور عام شہری کے لیے بند رہے گا۔ اور میرا جناح جس کو وہ موزے گفٹ کیے جاتے ہیں جو کم و بیش 2 روپے کی مالیت رکھتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے وہ یہ نہیں پہن سکتا کیونکہ اس کی قوم کا ہر باشندہ یہ نہیں پہن سکتا، غریب فرد یہ نہیں پہن سکتا۔ وہ کوئٹہ سے زیارت اور زیارت سے آگے کراچی جب واپسی آتا ہے وہ یہی چیز جانتا ہے کہ قوم کے قومی خزانوں کو، قومی وسائل کو ناجائز استعمال نہیں ہونے دے گا، اپنی ذات کا خرچ اپنی ذات ہی کو سنبھالنے کے لیے مجبور کرے گا، اور یہاں تک کہ اپنی بہن فاطمہ جناح سے بھی حساب لے گا کہ یہ جو سارا فرنیچر آیا ہے اس میں کس حد تک ہماری رقم شامل ہے اور مکمل طور سے خالص ہے کہ نہیں ہے۔ رزق حلال سے پرورش پائی تھی، لہٰذا ایک روپیہ اس نے حلال لگایا اور حلال کمانے کی ترویج دی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے لیے بھی 1 روپے تنخواہ ہی کو اس نے پسند فرمایا۔ میں ایسے جناح کی بات کر رہا ہوں، اور شہباز ابراہیم آمنہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اس تک پہنچنا بہت مشکلات، جو 1 روپیہ بھی غلط استعمال کرتے ہیں رشوت کے کاموں میں، سود کے کاموں میں۔ میں سوچتا ہوں کہ اس پہ قائد اعظم کی تصویر لگی ہے، وہ 10 روپے کا نوٹ بھی یہ دیکھتا ہوگا کہ میں تو کم سے کم ایسا نہ تھا، میرے کردار کی توہین نہ کرنا، میرے افکار کی توہین نہ کرنا، میری تصویر لگا کے اس کا یہ استعمال نہ کرنا کہ مجھے بھی شرمندگی ہو اور میری آنکھیں تمہارے سرکاری دفاتر میں لگی ہوئی تصویر کو خود دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ سرکاری دفتر ہے کہ جس پہ جناب بیٹھا کرتے تھے تو چائے بسکٹ کا حساب کتاب بھی رکھتے تھے۔ ایک چیز اسٹیٹ بینک کے دفتر سے لے کر عام سرکاری دفتر تک
ایک ایک روپیہ ضائع نہ ہو. یہ قوم کا ایسا ریسورس ہے کہ جس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا. میں ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہا ہوں. شہباز سے میری گفتگو جاری و ساری ہے. آمنہ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. مزید میں آپ کی گفتگو بھی سننا چاہتا ہوں اور ایک اور حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کو پرکھنا چاہتا ہوں, آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. آج کے دن کے حوالے سے ایک اور بات ہے جو نوادرات سے کم نہیں ہے کہ آج بھی آپ قائد اعظم کے کراچی میں موجود اس میوزیم میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ مختلف اشیاء نظر آئیں گی جو ان کے زیر استعمال رہی. مگر قرآن کریم کے وہ نسخے اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا قرآن سے کتنا گہرا رشتہ رہا ہے. آپ نے کوشش کی اور ہر دم کوشش کی کہ وقت کی پابندی جو قرآن سے سیکھی ہے اس کو زندگی میں اتار دیں. آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں محمد علی جناح کو, اور یہ ٹریبیوٹ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. ہر دفعہ ہر موقع پہ ہر بڑے آدمی نے اپنے بڑے لیڈر کو جس کا ایک قائد ہے اس کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کیا ہے. میرے پاس بھی آج کے اس پروگرام میں یاسر سہروردی تشریف فرمائے جو مختلف انداز سے گنگناتے رہتے ہیں, اور اس بار یہ کلام ان کا قائد اعظم کے حوالے سے. میں خوش آمدید بھی کہوں گا, سلام بھی کہوں گا, اور سننا چاہوں گا کہ وہ ملت کا پاسباں اگر آپ کی آواز سے ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ہو محمد علی جناح. ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح, ہو محمد علی جناح. صد شکر سرگرم ہے سفر اپنا کارواں ہو, صد شکر سرگرم ہے سفر اپنا کارواں, اور میر کارواں ہے محمد علی جناح, ہو محمد علی جناح. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ہو محمد علی جناح. تصویر عزم جان وفارو ہے حریت ہے, تصویر عزم جان وفارو ہے حریت ہے. کون بے گماں ہے محمد علی جناح, ہو محمد علی جناح. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ہو محمد علی جناح. پرویز بھائی, جہاں باطل ہوتا ہے وہاں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی کا اگر نام لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر, لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر. ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح, ہو محمد علی جناح. ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح, ہاں محمد علی جناح. بہترین. اے قوم اپنے قائد اعظم کی قدر کرے ہو, اے قوم اپنے قائد اعظم کی قدر کرے. اسلام کا نشان
ہے محمد علی جنا، ہاں محمد علی جنا، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنا۔ اور کتنا پیارا نام ہے محمد علی جناح۔ محمد علی جناح، ایک اس نام میں اتنی کشش ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہر کس و ناقص نے اطاعت کے لیے اپنے آپ کو بیدار اور تیار کر لیا، قائد اعظم کے ساتھ قدم ملاتے رہے۔ وہ مہاجرین جو وہاں سے یہاں آئے، وہ یہاں کے رہنے والے جنہوں نے کشادگی کا اظہار کیا، وسعت فکری، وسعت نظری اور وسعت قلبی سے کام لیتے ہوئے اپنے ساتھ بضایا رہے، یہ اسی کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ جس کے عمل میں صداقت ہوتی ہے، جس کے کردار میں ایک امانت ہوتی ہے، اور وہ اس امانت کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہاں تک کہ اس خطے میں رہتے ہوئے انڈونیشیا، ملیشیا کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئے، اور کشمیر سے جو آپ کا رشتہ رہا وہ ایسا رشتہ تھا کہ جس کے لیے بارہا میں کہتا ہوں یاد کرتے رہے کشمیر کو۔ اسرائیل کے حوالے سے دو ٹوک موقف قائد اعظم محمد علی جناح سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے اس کو ایک ناسور اور ناسور ترین شمار کیا۔ آج بھی جو قائد اعظم کے نظریات پہ عمل ہے اور عمل پیرا ہے، وہ قائد اعظم کے افکار اور تخیل کو اس سے جدا نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بھی طور سے اسرائیل کو قبول نہیں کر سکتے، منظور نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جناح کے سپاہی کا دو ٹوک موقف ہے، اور اس کو انڈورس کرتی ہے یہ اسٹیٹ، اور انڈورس کرتا ہے اس کا ایک ایک سٹیزن، ایک ایک شہری۔ ہم اس کے بالکل بھی خلاف نہیں جا سکتے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا لمحہ آیا تو ہم سراپا احتجاج بھی ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے لمحات آئیں گے بھی نہیں۔ میں شہباز ابراہیم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر یہ موقع مل جائے کہ روبرو قائد اعظم کھڑے ہیں، بالمشافہ آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ چند جملے، وہ چند کلمات قائد سے کیا کہیں گے آپ؟ شاید میں قائد سے مخاطب ہو کر یہ کہوں کہ آج اس قوم سے مخاطب ہو کر آپ کہیں کہ یہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان آپ اپنی جگہ ہیں لیکن پاکستانی بننے کی کوشش کریں۔ آپ سنی، شیعہ، دیوبندی بھی ہیں، لیکن آپ کو ملک میں رہنا ہے تو اپنی مساجد سے جب باہر آئیں تو پاکستانی بن کر ساتھ رہیں، تاکہ جو جس ملک کے، جس زمین کے ہم متلاشی تھے، ہمارا مقصد جب پورا ہوا تو اس کو ہم پاک بنائیں، جنت بنائیں، اپنے لیے عذاب نہ بنائیں۔ اس طرح قومیت میں بٹ کر، اس طرح فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو ان ناموں پر ایک دوسرے کے قتل عام نہ کریں، زبان کے بنیاد پر نہ لڑیں، تو شاید قائد کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلے تو شاید ہم ایک ہو جائیں۔ ہماری زبانوں سے اس طرح کے الفاظ شاید اثر نہیں کرتے۔ آمنہ چونکہ اسکول کے اس طبقے کی نمائندگی کر رہی ہیں، جو بولنا بھی جانتا ہے، میں آمنہ سے تو پوچھوں نا کہ اگر آپ کو موقع مل جائے کہ آپ کا قائد بانی پاکستان محمد علی جناح روبرو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، وہ چند جملے مختصر کیا کہیں گے آپ ان سے؟ میں کہوں گی کہ میں بھی یہی کہوں گی کہ وہ قوم سے مخاطب ہو کر کہیں کہ جس طرح قائد اعظم صاحب نے سوچا کہ ہمیں اس طرح پاکستان کو بنانا ہے، اس پر ہم سب عمل کریں، اور جو ان کا نظریہ تھا اس پر ہم عمل کریں، ان کی سوچ پر عمل کریں۔ اور یہی سوال میرا آخری سوال ہے، آخری 30 سیکنڈ سے یاسر سہروردی سے پوچھوں گا، آپ قائد اعظم کو وہ والے مشورے تو نہیں دیں گے جو آپ گنگنا کے دیتے ہیں، شادیاں 2 3 4، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں قائد کے سامنے بولنے کی میری جسارت تو نہیں ہوگی، لیکن ان سے جو گزارش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آپ نے جیسے کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 قومی نظریہ پیش کیا، تو اسی بنیاد پر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کافی اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ وہ باتیں اگر اس وقت قوم کے سامنے روبرو ہو کر کہیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے قوم یہ باتیں سمجھ جائے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ وہ ارشادات یہی ہیں، اور کاش کہ قائد کی آواز میں سنائے جائیں، مگر ممکن ہو سکے ہم سب شکریہ کہنا چاہتے ہیں اس قائد کو کہ جس نے کہا کام کام اور کام، اور جس نے یہ بھی کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، یعنی اس نے اقبال کی شاعری کو کردار ادا کر دی ہے۔ تہجد کی نمازوں میں مانگا ہوا قائد اعظم ہمیں میسر آیا ہے، اور میں خدا کے اس بہترین تحفہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ بات آخری بات ہے، کوئی کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہے نا تو وہ تحفہ یوں پھینک کے نہیں دیتا، ان خوبصورت اور قیمتی ہاتھوں میں رکھ کے دیتا ہے کہ جن کا استقبال ہوتا ہے، جو کریڈیبل ہوتے ہیں، کسی خاص بندے سے بھجواتا ہے جو اعزاز والا ہوتا ہے۔ پاکستان تو ایک تحفہ ہے، مگر یہ تحفہ جن ہاتھوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ محمد علی جناح کے ہاتھ ہیں۔ تحفہ بھی قیمتی ہے، پہنچانے والا بھی پر اعزاز اور پر افتخار ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ جس طرح قائد اعظم نے کہا دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس ملک کو انڈو کر سکے، کسی بھی طور سے کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس پہ پرعزم رہتے ہوئے میں یاسر سہروردی کا، شہباز ابراہیم کا، آمنہ قرائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خواتین و حضرات آپ کے کاندھوں پہ انتہائی بار ڈالتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جناح کا سپاہی بننا پڑے گا، جناح کے پاکستان کو جناح ہی کا پاکستان بنانا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا،
अवैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त।